अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त नंबर 14। उसने नमल को पहले उसके हॉस्टल छोड़ा था, फिर जिब्रान उसे उसके घर छोड़ने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा चुका था। रिदम ने गाड़ी अपने घर की तरफ जाती सड़क के नुक्कड़ पर ही जिब्रान से कहकर रुकवा ली थी। मैं यहाँ से आगे खुद चली जाऊंगी, उसने कहा तो जिब्रान मुअद्दब अंदाज से बोला, मैम सर ने कहा था कि मैं आपको आपके घर के बिल्कुल दरवाजे पर उतारूं। आप जब अंदर चली जाएं तो ही मैं वापसी के लिए पलटूं। उसकी बात पर रिधम एक पल के लिए रुकी, फिर उसने सर को असबात में हिलाते हुए जवाब दिया, मैं सर से खुद बात कर लूंगी, आप मुझे यहीं उतार दें। वो कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई थी। जिब्रान उसे बेबसी से कुछ देर देखता रहा, फिर वो सर को खम देकर वहां से चला गया और रिधम भी अपने घर की जानिब बढ़ चुकी थी। वो जिस वक्त घर पहुंची अम्मी आई हुई थी। उन्होंने उसे देखा तो सवाल किया, स्कूटी नहीं लाई? उनके लहजे में नाराजगी सी थी। वो संजीदा तासुर चेहरे पर सजाए उससे सवाल कर रही थी। रिधम ने सर नफी में हिलाते हुए बैग को सोफे पे रखा और सोफे पर निढाल सी होकर बैठ गई। नहीं, कल लाऊंगी, आज मैं यूनिवर्सिटी में बहुत थक गई थी। अम्मी सर हिलाकर दूसरे सिंगल सोफे पे बैठ गई। अमन कह रहा था कि आज तुम उसे पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने सादगी से सवाल किया तो रिधम एक झटके से सीधी हुई। उसने अपनी अम्मी को देखा। उसे लगा जैसे उसकी अम्मी उसका इम्तिहान ले रही हैं कि वो सच बोलेगी या झूठ। वो कुछ देर अपनी अम्मी का चेहरा बगौर देखती रही, फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि अम्मी बस सादगी में ये सवाल कर रही हैं। फिर उसने लहजे को पुरएतमाद बनाते हुए कहा, वो तो है ही अंधा, उसे मैं दिखाई ही क्यों दूंगी। मैं अपनी क्लास में थी, आज एक के बाद एक लेक्चर्स थे, सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी और वो मुझे ढूंढ ही क्यों रहा था। उसे लगा अब उसे यहाँ से उठकर चले ही जाना चाहिए। वो अपना बैग उठा रही थी जब अम्मी बोली, मैंने ही उसे कहा था कि तुम इतने सारे पैसे लेकर यूनिवर्सिटी गई हो, वो तुम्हारे साथ स्कूटी लेने चला जाएगा। रिधम का बैग उठाता हाथ रुक गया। उसने पलटकर सदमे से अपनी अम्मी को देखा। क्या कोई इतना भी मासूम हो सकता है? वो अपनी अम्मी का चेहरा देखकर सोचने लगी, फिर उसका नाक गुस्से से फूलने लगा। उसने बैग को झटक कर दोबारा सोफे पे फेंकने के से अंदाज में रखा और बोली, अम्मी आपने उसे ये क्यों बताया कि मैं स्कूटी लेने जा रही हूँ? आपको पता भी है कि उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। वो जाके अपने अब्बू के सामने उल्टियाँ करना शुरू कर देगा और शाम तक मेरी दोबारा पेशी लग जाएगी। पहले ही वो जनाब नहीं मान रहे और अब ऊपर से अम्मी उस अमन को भी बता चुकी हैं। उसने आखिर की बात दिल में सोची। अम्मी की आंखों में नाराजी दर आई। उन्होंने खड़े होकर रिधम को कहा, जब तुम स्कूटी घर लाओगी तो क्या तब मामू को पता नहीं चलेगा? तब की बात और होती अम्मी, उसने फौरन कहा तो अम्मी ने सर झटका। अगर तुम्हारे मामू का दिमाग उस वक्त भी घूम गया ना तो वो तुम्हारी स्कूटी को तुम्हारे सामने आग लगाएंगे। रिधम अब की बार तलखी से हंसी। उसने सीने पर हाथ बांधे और भवों को ऊपर उचका लिया। ये आपकी गलत फहमी है और मामू की खुश फहमी कि वो अब की बार मेरे रास्ते में आएंगे। मैं स्कूटी लाकर इसी घर में खड़ी करूंगी, फिर देखूंगी कौन उसे हाथ भी लगाता है। वो सर्द लहजे से कहती, अपना बैग दोबारा उठा चुकी थी। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या कर लोगी तुम अपने मामू का? रिधम जाते जाते रुकी, फिर उसने गर्दन मोड़ कर अपनी अम्मी को देखा। अब की बार जब मामू कुछ करेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं मामू का क्या कर सकती हूँ। वो कहकर अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। कमरे में आकर उसने बैग को बेड पे उछाल कर फेंका। उसने गहरे गहरे सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया था। फिर वो कदम कदम चलती शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कमरे की खिड़की खुली थी जिससे गर्मा की धूप अंदर दाखिल होती थी, कमरे को रोशन कर रही थी। रोशनियां गुल थीं और वो सुनहरी किरणें रिधम के वजूद पर ठहरी थी। वो अपने अक्स को शीशे में देखती अभी कुछ पल पहले की गई रागिब चौहान की बेबाकी को याद करने लगी
اس نے اپنے انگوٹھے سے اپنے نچلے لب کو سہلایا اور آنکھیں موند لی۔ میں بہت برا آدمی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا لیکن تم نہیں مانی۔ میں تمہیں بہت ٹف ٹائم دوں گا۔ راغب کے انداز میں بولتی ہوئی اپنا لب سہرا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے گال ایک بار پھر سے سرخ ہونے لگے تھے۔ اس نے امید نہیں کی تھی کہ راغب چوہان نکاح کے فوراً بعد ہی اس کے لبوں پر اپنی محبت کی موڑ لگا دے گا۔ اس مرد کا وہ فکر کرتا لہجہ، توجہ دیتا انداز ردھم کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سمیٹ کر یہاں تک لائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ راغب کے پاس ہی کہیں رک جائے، اس اتنے بڑے فارم ہاؤس میں کسی کونے میں چھپ جائے۔ اگر آج راغب چوہان اسے کہتا کہ وہ اسے گھر نہیں جانے دے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رک بھی جاتی۔ اس نے جب راغب کو کہا تھا کہ وہ اسے ایک بار پھر سے حق کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے سینے سے لگنے کے بعد دوبارہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اسے مکمل طور پر اس کے قریب ہونے کے لیے فی الحال اس سے دور ہونا تھا، اس لیے وہ لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پلٹ کر تیزی سے بیگ کی طرف بڑھی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور راغب چوہان کو میسج کرنے لگی، میں گھر پہنچ چکی ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ راغب نے اس کے ساتھ اپنا گارڈ بھیجا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ ردھم گھر جا کر اسے میسج کر کے اپنی خیریت کی اطلاع لازمی دے۔ اس کے میسج سینڈ کرنے کے 5 منٹ بعد راغب کا میسج آیا، بہت اچھی بات ہے، اب آرام کرو تم، میں تم سے رات میں بات کروں گا، ابھی میں تھوڑا سا مصروف ہوں۔ ردھم بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس نے میسج پڑھنے کے بعد دل کے مقام پر موبائل کو رکھا اور آنکھیں موند لی۔ کہیں سے چپکے سے راغب چوہان اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کی خوشبو کمرے میں دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ ردھم نے قریب رکھا تکیا اٹھایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ اپنے وجود سے اٹھتی راغب چوہان کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی تھی، اور نیند اس کے دماغ پر دھیرے دھیرے سوار ہوتی جا رہی تھی۔ ردھم کے جانے کے بعد وہ بھی آفس چلا گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ اس کا موڈ خاصا فریش ہو گیا تھا۔ اس شوخ چنچل لڑکی کو اپنے نام دینے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت اس پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے دوران اس کی اور ردھم کی ایک تصویر ساتھ لی گئی تھی جو اس وقت راغب کے موبائل میں اس کی اسکرین پر دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اس تصویر کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، بار بار اپنا اس کے لبوں کو چومنا اور پھر اس لڑکی کا بہک جانا۔ اس کی بھاری سانسوں کا شور راغب کے کانوں میں گونجنا شروع ہوتا تو اس کا دل دوبارہ سے اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگتا۔ وہ جب سے آیا تھا ردھم کی باتوں کو سوچ رہا تھا، راغب کا اس کو بستر آفر کرنا اور پھر ردھم کا جواب میں کہنا کہ وہ ہر ایک چیز کو شوٹ کرے گی۔ کل کو راغب مکر گیا تو وہ بار بار اس کا یہی جملہ سوچتا اور پھر ہنسنے لگتا۔ وہ لڑکی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا چاقو نکال کر اپنی کلائی پر رکھنا اور اس وقت راغب کا جو حال ہوا تھا وہ راغب ہی جانتا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اس حد تک بھی چلی جائے گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں جو اس وقت دکھائی دیتا تھا وہ محبت سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ردھم اس سے دور ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ ردھم اس کے پاس ہی رک جائے۔ اس قدر ویران زندگی میں اس جیسی رنگین لڑکی کو خود سے دور کرنے کا تصور ہی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کا وہ معصومیت میں پوچھنا کہ کیا وہ راغب کو ایک بار پھر سے حق کر لے، اور راغب کا حامی بھرنے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگانا، اور ردھم کا اس کی شرٹ کو اس کی کمر سے تھام لینا۔ وہ آنکھیں بند کر رہا تھا تو اسے ردھم کی آنکھیں دکھائی دیتی تھی۔ اس کے نقوش دھیرے دھیرے راغب چوہان کے پورے آفس میں پھیل رہے تھے۔ وہ اپنی پچھلی زندگی کو یکسر بھول چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی آج ہی شروع ہوئی ہے، یا پھر اسے آج ایک نئی زندگی ملی ہے، اور اس زندگی کا نام ہے ردھم، راغب چوہان۔ اپنے نام کو اس کے ساتھ جوڑ کر وہ ایک بار پھر مکمل نام زیر لب دہراتا بے اختیار مسکرا دیا تھا۔
وہ جس وقت بنگلے میں لوٹا اس وقت باہر مغرب کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زیبا اس کا لاؤنج میں ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو زیبا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس دن کے بعد آج وہ پہلی بار کہیں باہر جا رہے تھے۔ راغب اپنے کمرے میں سویا کرتا تھا لیکن ان دونوں میں ابھی بھی فاصلہ قائم تھا اور زیبا آج اس فاصلے کو مٹانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ڈنر ارینج کیا تھا۔ راغب کے اندر آنے پر وہ آگے بڑھی۔ اس نے راغب کے شانوں سے کوٹ اتارنا چاہا تو راغب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں خود کر لوں گا۔ اس کے کہنے پر بھی زیبا نہ مانی۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے زبردستی راغب کے پیچھے آ کر اس کا کوٹ اتارا اور پھر وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آج پورا دن میں تمہیں یاد کرتی رہی۔ وہ راغب کی شرٹ کے بٹنوں پہ انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ راغب اس کی بات پر خاموش رہا۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ زیبا کو دیکھتا اسے اس کے کہے گئے جملے یاد آنے لگتے تھے کہ راغب کی نظر اس کی دولت پر ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ اب اسے وہ باتیں بھول جانی چاہیے۔ ان باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ زیبا شاید اس وقت سچ میں غصے میں تھی، تبھی اس نے اتنا سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اگر وہ بھی غصے میں ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتا۔ اس لیے اسے زیبا کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی نیت سے وہ کمرے میں لوٹا تھا، لیکن پھر بھی جب بھی زیبا اس کے سامنے آتی اس کے کانوں میں انہی جملوں کی باز گشت ہونے لگتی اور وہ چاہ کر بھی زیبا سے محبت نہیں جتا پاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اب اس نے کسی قسم کی زیبا کی تعریف کی یا فکر کی یا پھر اس کے بارے میں کچھ کہا تو زیبا انہیں لالچ میں کہے گئے جملے سمجھے گی اور اسی لیے راغب کچھ بھی کہہ نہیں پاتا تھا۔ اب بھی اس نے بڑی مشکل سے بس اتنا ہی کہا، میں نے بھی آج آپ کو یاد کیا تھا۔ وہ کہہ کر اس سے خود سے دور کرنے لگا کہ زیبا نے اس کے بازو کے گرد اپنی باہیں لپیٹ لیں۔ وہ اس وقت میرون سلک کی ساڑی میں ملبوس تھی، گلے میں ہیروں کا نیکلس تھا، کانوں میں روبیز پہنے ہوئے تھے اور شانوں تک کے بال گردن ہلانے پر جھولتے تھے۔ چہرے پہ سلیقے سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھوں میں اس وقت شوخ پن دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے گال کو راغب کے مضبوط بازو سے رگڑتے ہوئے محبت سے بولی، تبھی میں چاہتی ہوں کہ آج میں اور تم ڈنر باہر کریں۔ میں نے سارے ارینجمنٹس کر لیے ہیں۔ تمہارا ڈریس میں نے نکال کر بیڈ پر رکھ دیا ہے۔ تم جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ میں یہیں نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ راغب نے اپنا بازو زیبا کی باہوں سے دھیرے سے کھینچا اور سستی سے کہا، ہم اگر آج نہ جائیں تو میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں آج گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں۔ زیبا اس کی بات پر اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ وہ فکر مندی سے آگے ہوئی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا ماتھا چھونے لگی تھی۔ پھر راغب نے سر کو ہلایا، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس آج کچھ ضروری کام کیے تھے تو اس لیے تھک گیا ہوں۔ وہ زیبا کو ٹالنا چاہتا تھا لیکن زیبا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس نے مرجھائے لہجے سے کہا، پر میں نے تو آج یہ ساری تیاریاں صرف تمہارے لیے کی تھی۔ وہ اپنے لباس، اپنے میک اپ اور آویزوں کی جانب اشارہ کرتی بولی تھی، نہ تم نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا اور نہ ہی میری تعریف کی، اور اب تم ڈنر پر جانے سے بھی انکار کر رہے ہو۔ راغب، مجھے دکھ ہوگا۔ وہ جذباتی سے لہجے میں اتنا بول کر رکی، لب بھیج کر اس نے سر کو دھیرے دھیرے ہلایا، پھر وہ شانے اچکا کر بولی، تم چاہو تو تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہو، ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، لیکن پلیز آج انکار مت کرو۔ میں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ راغب کے وجود پر اب حقیقی معنوں میں تھکان سوار ہونے لگی تھی۔ زیبا نے کبھی بھی اس کے انکار کو انکار نہیں سمجھا تھا۔ وہ اسے کنونس کرنے لگتی تھی کہ راغب مان جائے، اور اب بھی وہ یہی سب کر رہی تھی۔ اس لیے راغب نے ہی ہتھیار ڈال دیے اور بولا، ٹھیک ہے، آپ میرے لیے ایک کپ بلیک کافی بنوا دیں، میں اسے پی کر فریش فیل کروں گا، ہم تھوڑی دیر میں چلیں گے۔ وہ کہہ کر زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زیبا اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ملازمہ کو وہ کافی کا حکم صادر کر چکی تھی۔
جس وقت وہ دونوں ڈنر سے لوٹے تھے رات کے 10 بج رہے تھے۔ زیبا ابھی گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ راغب کے سامنے ضد کرنے لگی کہ وہ آج لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتی ہے، لیکن راغب نہیں مانا۔ ڈنر کے دورانیے میں وہ بار بار وقت دیکھتا رہا تھا۔ اس کا دماغ بھٹک بھٹک کر ردھم کی جانب جا رہا تھا۔ وہ ضرور اس کی کال کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ڈنر بھی وہ پوری توجہ سے نہیں کر سکا تھا۔ موبائل بجتا تو اسے لگتا تھا جیسے ردھم نے میسج کیا ہوگا۔ وہ بے ساختہ موبائل کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن پھر مایوس ہو جاتا۔ زیبا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی اور راغب اسے دیکھ تو رہا تھا، لیکن اس کے کانوں میں پھر سے ردھم کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ اس کا معصومیت بھرا لہجہ، کبھی دھمکی امیز انداز، وہ ان سب کو ذہن سے جھٹک ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب زیبا نے لانگ ڈرائیو پر جانے کا کہا تو راغب نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، زیبا پھر کبھی چلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے آج کچھ ضروری کام کرنے ہیں، اس لیے ابھی فی الحال گھر چلتے ہیں۔ زیبا کو اس کا یوں انکار کرنا برا لگا۔ وہ صبح سے اس کے منہ سے بس انکار ہی سن رہی تھی۔ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے درمیان سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن تمہارے بار بار انکار کرنے سے میرا حوصلہ جواب دینے لگا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولی تھی۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ راغب نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں صرف آپ کو اپنی مجبوری بتا رہا ہوں۔ زیبا نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ تمہارا جانے کو دل ہی نہیں تھا، تم بس بہانے کر رہے ہو، تمہیں کوئی کام نہیں ہے، وہ تڑک کر بولی۔ راغب بس اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ جواب دے، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی، سر کو جنبش دی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میرا آج ڈنر پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں صرف آپ کی ضد کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ کا یہ رویہ مجھے تھکا دیتا ہے۔ جب آپ مجھ سے اس طرح سے بات کرتی ہیں تو میں اپنے فیصلے پر پچھتاتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے کہہ کر اگنیشن میں چابی گھمائی اور زیبا کے چہرے پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی۔ وہ اب اپنا چہرہ ونڈ سکرین کی جانب کر چکا تھا اور اس کی بات پر زیبا ششدر سی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو تم پر زبردستی مسلط کر رہی ہوں؟ راغب نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیونگ سٹارٹ کر رہا تھا، لیکن زیبا کی رگوں میں دوڑتا خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ اپنے دل کے ڈر غصے میں اپنی زبان پر لے آتی تھی۔ اسے خود کو یہ لگتا تھا کہ راغب اس کے بارے میں یہی سوچتا ہوگا کہ زیبا خود کو اس پر زبردستی مسلط کر رہی ہے۔ تم اب چپ کیوں ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ وہ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر دوبارہ بولی تو راغب نے سرد سے لہجے میں کہا، میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا۔ زیبا نے تلخی سے تالی بجائی۔ ویری گڈ، یعنی کہ بحث میں کر رہی ہوں۔ اس کا انداز بے حد جاہلانہ تھا۔ راغب نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی اور اپنا رخ زیبا کی جانب کیا۔ آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں؟ وہ ایک دم سے دھاڑا تھا۔ زیبا بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ آگے کو ہوئی۔ اس نے اپنی انگلی اٹھائی اور راغب کے سامنے کی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم صرف میرے ہو۔ تمہاری تمام تر توجہ اور محبت صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے اپنا بہت کچھ گنوایا ہے۔ اب میں تمہیں خود سے دور ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جب بھی یہ بات کہا کرتی تھی، راغب کی آنکھوں کے سامنے وہ کربناک ماضی دوبارہ سے کسی فلم کی طرح چلنے لگتا تھا۔ اس کا امریکہ جانا، پھر چوروں کی طرح وہاں سے واپس آنا، زیبا کے ساتھ خود کو شادی کرنے کے لیے راضی کرنا، کئی سال ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا، کیونکہ زیبا کے پاس بعد تک منصور کی کالز آتی رہی تھی، جن کے بارے میں زیبا راغب کو آ کر بتاتی تھی کہ منصور کہہ رہا ہے کہ وہ راغب کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ اس کے پاکستان میں بھی بہت سے تعلقات ہیں، وہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اور راغب کو بھی نہیں۔ جو کچھ راغب نے کیا ہے منصور اسے ایسے ہی معاف نہیں کر دے گا۔ زیبا بے حد پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں کہا کرتی تھی اور راغب یہ سوچنے لگتا
کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیوں منصور صاحب اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس نے کئی بار کوشش بھی کی کہ وہ منصور صاحب سے بات کر لے، لیکن پھر زیبا نے اسے روک دیا۔ وہ تمہاری باتوں پر کیا یقین کرے گا؟ اس نے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ ہم نے زندگی کا ایک عرصہ ساتھ گزارا ہے اور اسے ابھی بھی مجھ پر شک ہے، تو وہ تمہاری بات پر کیسے یقین کر لے گا؟ تو میری بات مان لو، منصور سے کبھی رابطہ مت کرنا۔ اور اس نے یہ بات مان لی۔ اس نے کبھی بھی منصور سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت خود میں ہی الجھا رہا کرتا تھا۔ جب بھی اس کا موبائل بجتا تو اسے ایک ڈر اپنے حصار میں لے لیا کرتا تھا۔ وہ دن میں کئی بار اپنے والدین کو کال کر کے ان کی خیریت کا پوچھتا۔ میں نے تمہارے گھر کے باہر گارڈز کھڑے کر دیے ہیں، تم بے فکر رہنا۔ زیبا نے اس کی پریشانی کا یہ حل نکالا تھا۔ راغب وہاں سے بھی مطمئن ہو گیا۔ زیبا اس کے لیے فرشتہ بنتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے وہ وقت زندگی کا بے حد مشکل وقت تھا۔ اسے مضبوط ہونے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ آج وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکا تھا کہ اگر آج ابھی اسی وقت منصور اس کے سامنے آ کر اسے کچھ کہے تو وہ اسے جواب ضرور دے گا۔ وہ اسے بتائے گا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن ایسا زیبا کبھی ہونے ہی نہیں دے گی۔ اس نے ان دونوں کے درمیان اتنے فاصلے کر دیے تھے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنا تو کیا سننا تک نہیں چاہتے تھے۔ زیبا جانتی تھی راغب کی سب سے بڑی کمزوری اس کا ماضی ہے جو زیبا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ بار بار راغب کو وہ ماضی یاد کرواتی تو راغب بس خاموش ہو جاتا تھا، جیسے اب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب یاد آنے کے بعد راغب کچھ بھی کہہ نہیں پاتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا، لیکن زبان سے ایک لفظ نہ کہتا۔ اب بھی اس نے کسی شیر کی طرح بھاری بھاری سانسیں بھرے اور پھر اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ زیبا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ گھر پہنچنے پر وہ خاموشی سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک شاور لینے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے زیبا کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، الماری سے لیپ ٹاپ نکالا اور وہ جب کمرے سے جانے لگا تو زیبا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں یہ رات بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم نے بہت دن ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے پیار نہیں کیا؟ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اور موبائل لینے لگی تو راغب پیچھے کو ہوا۔ میرا آج موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کی باتیں بھول نہیں پا رہا تھا، لیکن زیبا ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا۔ زیبا اس کی بات پر دل فریبی سے مسکرائی۔ موڈ تو بنانے سے بنتے ہیں۔ اس نے ہاتھ کو دیوار پر رکھا اور بٹنوں کو بند کر دیا۔ وہ کمرے میں بس مدھم روشنیاں روشن کر چکی تھی۔ وہ اس وقت خواب دیدہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے لباس کی ڈوریاں کھول کر اس سلک کی نائٹی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ آگے بڑھی اور راغب کے سینے پر ہاتھ چلانے لگی۔ راغب، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ آج پھر مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ وہ اس کے گرد لپٹتی اس کی گردن پر شدت سے اپنے لب رگڑنے لگی۔ راغب کے ہاتھ سے موبائل اور لیپ ٹاپ چھین کر وہ صوفے پہ پٹکتی اس سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پلیز راغب، مجھے اپنی محبت دے دو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی روح کی کمزوریوں پر رکھ کر رب کرنے لگی۔ زیبا کے لبوں سے سسکیاں جاری ہو چکی تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی راغب کو خود سے قریب آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر اس نے جب راغب کے ٹراؤزر کو تھاما تو راغب نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے جھٹکے سے دور کیا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرا آج موڈ نہیں ہے، مجھے کام کرنا ہے، آپ سو جائیں۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا زیبا کو پیچھے جھٹکتا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا، اور زیبا جو جذبات کی آگ میں جل رہی تھی اب یوں دھتکارے جانے پر پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ راغب بند کر کر گیا تھا۔ اس کی آواز اس کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی اس کے ہی کانوں پر برس رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز باہر تک نہیں جائے گی، اس لیے وہ شدت سے چلا رہی تھی، راغب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔
وہ کمرے میں موجود نیم اندھیرا اسے خوف سے دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔